बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद आरिफ बहार और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पिछले दिनों एक व्लॉग ढाका से देखने को मिला जिसमें एक पाकिस्तानी नौजवान जो ढाका में अरसा दराज से मुकीम है, वो मीरपुर के महाजर कैंप यानी जो महसूर पाकिस्तानी हैं या जो बिहारी लोग थे या जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया, उनके जो कैंप हैं पनाह गज़ीन के तौर पर वो वहाँ रह रहे हैं। उनको वहाँ की शहरियत भी नहीं मिली सिर्फ़ इसी बुनियाद पर कि उन्होंने 1971 में पाकिस्तानी फ़ौज का साथ दिया था। उन लोगों के कैंप का वो दौरा कर रहे हैं। मीरपुर उस कैंप का नाम है और एक वसी और अरीज़ कैंप है जहाँ लोग खस्ता हाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और लोग बहुत हालात से परेशान भी हैं और हालात से तंग भी हैं। और वो लोग हैं कि जिनके अजीज़ व अकारब अक्सर ही या तो लाहौर में रहते हैं या कराची में बहुत बड़ी तादाद में आबाद हैं। बिहारी कम्युनिटी के लोग जो वो अपने उन अजीज़ व अकारब से भी कटे हुए हैं। उनको चूँकि शहरियत नहीं है, दर्जा अव्वल के शहरी नहीं हैं वो बांग्लादेश के, और उनके साथ चूँकि बंगाल की जो इस्टेब्लिशमेंट थी या इंतज़ामिया थी या जो बाद में हुक्मरान अवामी लीग थी, उनकी कुछ तल्ख़ यादें वाबस्ता थीं कि उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज का साथ दिया था। तो अब वो लोग एक मार्जिनलाइज जो कम्युनिटी है उसके तौर पर वहाँ रह रहे हैं, पनाह गज़ीन के तौर पर रह रहे हैं। एक अरसे तक ये मुतालबा किया जाता था कि पाकिस्तान उन महसूर पाकिस्तानियों को जो अभी भी पाकिस्तान के नाम के साथ वाबस्ता हैं, जिनके दुख सुख पाकिस्तान के नाम हैं, पाकिस्तान की नज़र हैं, जिनकी कुर्बानियाँ पाकिस्तान की नज़र हैं, उन लोगों को वापस लाया जाए। लेकिन कुछ लोगों को तो मुख्तलिफ़ अदवार में वापस लाया गया, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो है, लाखों की तादाद में, वो ढाका में ही रह गई। और ये वहाँ का व्लॉग है, इस नौजवान ने किया है, बड़ा मालूमाती किस्म का है और अंदाज़ा होता है कि वो लोग किस हाल में जी रहे हैं, किस खस्ता हाली का शिकार हैं। लेकिन उनके लबों पर शिकवा नहीं है, उनके लबों पर कोई किसी से कोई हरफ शिकायत नहीं है। वो बहरहाल अब इन हालात को अपने मुक़द्दर का एक लिखा हुआ मुक़द्दर की लकीर समझकर कबूल कर चुके हैं। ये वो लोग हैं कि जो पहले तो पाकिस्तान के नाम पर उन्होंने हिजरत की कलकत्ता से और मगरबी बंगाल से, और फिर दोबारा उनको अपने घरों से निकाल दिया गया और वो कैंपों की ज़िंदगी गुजारने लगे वहाँ भी। और कुछ लोगों को फिर दूसरी बार वहाँ से हिजरत करना पड़ी जो पाकिस्तान आए। इन्हीं में इसी दौरान जो नौजवान है वो एक शख्स से बात करता है, तो एक शख्स उसको जब ये पता चलता है कि ये नौजवान पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है तो वो कहता है कि इमरान ख़ान मेरा लीडर है, इमरान ख़ान हमारा लीडर है। तो जो व्लॉगर हैं पाकिस्तानी वो कहते हैं, अपना तबसरा देते हैं कि इमरान ख़ान वाकई बांग्लादेश के अवाम में बहुत मकबूल हैं और आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितना मकबूल हैं और कितना लोग उनको चाहते हैं। फिर वो एक ख़ातून से, करीब बैठी हुई ख़ातून से मुखातिब करते हैं कि ये तो इमरान ख़ान को अपना लीडर कहते हैं, तो आपका क्या ख़्याल है? तो वो भी कहती है कि बंगाली में कहती है कि इमरान ख़ान अच्छा है और ये कि इमरान ख़ान को बहाल होना चाहिए। फिर व्लॉगर इसका तर्जमा करता है और जो ये बनता है। तो इस तरह आगे चलकर एक और बुज़ुर्ग भी हैं, वो भी यही कहते हैं कि इमरान ख़ान हमारा लीडर है। इससे पहले एक व्लॉग तकरीबन 1 डेढ़ माह पहले एक व्लॉग मेरी नज़र से गुज़रा था, उस पे मैंने तबसरा भी किया था और व्लॉग भी बनाया था, कॉलम भी लिखा था। वो भारत के मारूफ दिफाई तज्ज़िया निगार परवीन साहनी का था कि जो दिल्ली से श्रीनगर गए थे हालात का जायज़ा लेने के लिए। वो वक्तन फ़वक्तन वहाँ के हालात का जायज़ा लेने के लिए श्रीनगर का रुख करते हैं। तो इस बार भी जब वो गए तो फिर उन्होंने अपना मशाहिदा बयान किया उस व्लॉग में, और उन्होंने पाकिस्तान फैक्टर का ज़िक्र करते हुए, कश्मीर में पाकिस्तान फैक्टर का ज़िक्र करते हुए कहा कि कश्मीर में मुझे बहुत से लोग ऐसे मिले कि जो
کچھ مایوس اور فرسٹریشن کا شکار تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اب پاکستان کے اپنے حالات اچھے نہیں ہیں، وہ ہماری مدد کو نہیں آ سکتا، وہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اب ہمیں اسی حال میں جینا ہے. تو جو ولاگر تھے پروین ساہنی، انہوں نے پھر اپنا تبصرہ کیا کہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں عمران خان کے ساتھ ہونے والے سلوک سے خوش نہیں ہیں، کیونکہ عمران خان پاکستان کے ماضی قریب کی تاریخ میں، پاکستان کے صدور اور وزرائے اعظم میں وہ واحد انسان ہیں، شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایک مضبوط موقف اپنا کر کشمیر میں اپنا بہت مستحکم امیج قائم کیا تھا اور خاصی مقبولیت حاصل کی ہے. اور اس لیے کشمیر کے لوگ ان کے ساتھ ہونے والے سلوک سے نہ صرف ناراض ہیں بلکہ وہ مایوسی کا بھی شکار ہیں. تو یہ ایک اس کے بعد یہ جو ڈھاکہ سے اور بنگلہ دیش سے آئی، یہ دوسری گواہی تھی جو عمران خان کی مقبولیت کو، انٹرنیشنل مقبولیت کو ظاہر کر رہی تھی. ظاہر ہے پاکستان کے جو حکام ہیں وہ ابھی تک اسی صدمے سے نہیں سنبھل پائے، یہ معمہ ہی حل نہیں کر سکے کہ پاکستان میں عمران خان کو اتنی مقبولیت کس طرح حاصل ہوئی اور کیوں حاصل ہوئی. ان کا اگر ہم اپنے ٹی وی اینکرز کا دیکھیں جو سر شام بیٹھ کر ہی بیانیہ سازی کرتے ہیں، تو ان کے مطابق جنرل فیض نے کچھ منتر پڑھا، پاشا نے کچھ منتر پڑھا، اور کچھ ظہیر الاسلام عباسی نے کاریگری کی اور یوں عمران خان کو مقبولیت دلا دی. اگر اس بات کو درست مانا جائے تو پھر جنرل فیض جو ہے وہ اس کو گرفتار ہوئے خاصا عرصہ ہو گیا، لیکن جنرل فیض اگر کسی قیدی نمبر 804 کا قیدی نمبر پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک سلوگن بنا سکتے ہیں اور اس کو ایک مقبولیت کا ایک سمبل بنا سکتے ہیں، تو اس جنرل فیض کا اپنا قیدی نمبر شاید اس کے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں ہے. تو اگر یہ بات ہے کہ فیض کے پاس کوئی ایسا فارمولہ تھا، ظہیر الاسلام کے پاس تھا، پاشا کے پاس تھا، تو پھر وہ خود گمنامی کی زندگیوں میں کیوں چلے گئے، پھر وہ خود کہاں گئے، پھر وہ مقبولیت کے وہ ان کے فارمولے خود ان کی اپنی ذات پر کیوں نہیں لاگو ہوتے، کیوں نہیں وہ اس کو استعمال کر سکے. یہ ظاہر ہے کہ یہ انسان کے وہ ایسے مغالطے ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی منزل نہیں ہوتی، یہ ایک دلدل کی طرح ہوتے ہیں اور انسان ان میں دھنستا اور پھنستا چلا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ پاکستان کے جو حکام ہیں، جو حکمران طبقات ہیں، وہ عمران خان کی مقبولیت کا وہ صحیح طور پر جائزہ نہیں لے سکتے، اس کو اسیس نہیں کر سکتے، اس کا تجزیہ نہیں کر سکتے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک شخص اتنا مقبول ہو گیا اپنی تاریخ کے کہ پاکستان کے کسی بھی حکمران سے زیادہ وہ طاقتور ہو گیا، وہ مقبول ہو گیا. نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی وہ اتنا مقبول ہو گیا ان لوگوں سے کہ جو پاکستان سے جن کا کوئی لینا دینا عملی طور پر نہیں، نہ ان کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، نہ ان کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے، اور نہ وہ پاکستان سے ان کو کوئی معاشی فائدہ ہے ابھی مل رہا ہے، نہ آگے ملنے کی توقع ہے. اس کے باوجود وہ پاکستان کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پاکستان سے خواہ مخواہ کچھ رجحانات لیتے ہیں، یہاں کے رجحانات پر اپنے رجحانات کی ٹیوننگ کرتے ہیں، اور وہ خوابوں کے حقیقت میں سوداگر ہوتے ہیں. ایسے لوگ معاشرے میں یہ ترازو لے کر چیزوں کو تولتے ہیں، نہ نفع نقصان اور سود و زیاں کی بنیاد پر یہ اپنے فیصلے کرتے ہیں، یہ اپنے ذہن سے سوچتے ہیں، اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، اپنے خوابوں کے زاویے سے دیکھتے ہیں، اپنے ذہن میں بنے ہوئے خوابوں کی اینک سے اور خوردبین سے یہ معاملات کو دیکھتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ کشمیر میں، مشرقی پاکستان میں، دنیا کے دوسرے علاقوں میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان میں نہ صرف پاکستان کے رجحانات سے بھی متاثر ہے کہ جس طرح پاکستان کی نئی نسل اب رسیاں تڑوا کر بالکل باغی ہو گئی ہے، قومی موقف، اصطلاحات اور ترانے اور نغمے جو گا کر جو مستقبل کی چیزیں، مستقبل کے امکانات دیکھتی تھی، وعدوں پہ یقین کرتی تھی، بالکل وہ اب ان چیزوں سے برگشتہ ہو گئی ہے. اس کا مطالعہ پاکستان سے ایمان اٹھ گیا ہے، کیونکہ گراؤنڈ پر جو اس کو نظر آ رہا ہے، مطالعہ پاکستان اور تاریخ کی جو کہانیاں اور افسانے ہیں ان سے بھی اس کا
جو جی ہے وہ اچاٹ ہو گیا ہے، کیونکہ جو گراؤنڈ پر اس کو نظر آ رہا ہے وہ کچھ اور ہے، لمحہ موجود میں وہ جو پاکستان کو بنتا بگڑتا دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، اور جو تاریخ کی کتابوں میں نظر آتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ تاریخ میں کوئی اور ہیرو نظر آتا ہے، زمین پر کوئی اور ہیرو نظر آتا ہے، آج تاریخ میں کوئی اور ولن نظر آتا ہے، زمین پر کوئی اور ولن نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک ایسے تضادات ہیں جس میں نہ صرف پاکستان کا معاشرہ گھر کر رہ گیا ہے کہ بلکہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر بھی پاکستان کے ساتھ ایک تعلق کے خاطر رکھتے ہیں اور پاکستان کے رجحانات کے ساتھ وہ وابستہ رہتے ہیں، اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، وہ لوگ بھی اب حالات سے مایوس ہو رہے ہیں، اور یہ اس کا اندازہ ہے۔ اب یہی ایک وہ مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے جو پاکستان کے حکمران طبقات کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ وہ قوم کے جو وسائل ہیں اس کو اور قوم کے قیمتی وقت کو وہ ایک شخص کو برباد کرنے کے لیے، اس کو امیج خراب کرنے کے لیے وہ لگا کر وہ حقیقت میں ضائع کر رہے ہیں، قوم کے وسائل بھی اور قوم کا وقت بھی۔ تو جو ایک بیانیہ ہوتا ہے وہ انسان کے ایک خود بخود ایک خودرو جھاڑی کی طرح ہوتا ہے، اس کو اگایا نہیں جاتا، اس کی پیوند کاری نہیں کی جاتی۔ جو ایک پائیدار بیانیہ ہوتا ہے، جو ایک فیک نیوز سے ہٹ کے ایک بیانیہ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو معرکۃ الآراء تقریر تھی اقوام متحدہ میں، اس نے انہیں تاریخ میں امر کر دیا ہے، اس نے اس کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے اور وہ رکھے گی۔ اور اب اس تقریر کے اثرات یا اس کے بعد بھی جو انہوں نے مختلف مواقع پہ بین الاقوامی فورمز پر ایک جرأت مندانہ انداز سے مسلمانوں کے معاملات، مسائل اور مقدمات کو پیش کیا، وہ سارے اقدامات ایک ایسی لیڈر لیس ایک قوم کا، ایک لیڈر لیس طبقے کا دنیا کا جو تھا، اور جو اس وقت بہت زیادہ اسلاموفوبیا کا شکار کے حالات کا سامنا کر رہا تھا، تو اس وقت ایک شخص نے کھڑے ہو کر عالمی فورمز پر دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو بات کی، اس نے انہیں امر کر دیا، اور یہی ان کی مقبولیت کی وجہ ہے۔ فیض فراز یا فیض پاشا اور عباسی کی کرشمہ سازی میں اس مقبولیت کی وجوہات تلاش کرنے یا اس کے لیے اینکروں، بیانیہ ساز قسم کے مشین نما اینکروں کی خدمات کے ذریعے یا ان کے بنائے گئے موقف کے ذریعے اس صورتحال کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ صورتحال ایک ایسی الجھن اور الجھاؤ کا باعث بنے رہی کہ اگر اسی اینگل سے سوچا جاتا رہا کہ جس سے پھر دامن چھڑانا، جس سے پھر پاؤں چھڑانا اس الجھے ہوئے دھاگے سے پھر ممکن نہیں ہوگا، نہ ہو سکے گا۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔